जब को खीर पूरी की फातिहा करोगे तुम्हारे सारे मुसीबतें हल। साल साल कर रहे हैं भाई, कितनी मुसीबतें हल हुई बताओ। देखिए एक मुसीबत गए तो दूसरी मुसीबत, जो ऐसे बिदत के कामा करते हैं, देखो शिरक के कामा फुल अल्लाह की मार खाते नहीं उन्होंने। एक गए तो एक घर के अंदर या तो जिन्नात लपट ले रहती, शैतान लपट ले रहती, कहां की इधर उधर इधर उधर, ये फातिहा वो 11वीं ये 11वीं सब आकर के इनको घेर ले, तो इनको असल सोचने का मौका भी नहीं देते। कौन की आपको बोल रहा वहां जाकर धावन डाले तुम्हारा अच्छा हुआ, तो वहां भी चल जाती। कौन की बोल रहा वहां कपड़े खोल रहे तो अच्छा हुआ था, वहां भी चल जाती। क्या बोलो पत्थर के सामने सर झुका लो, आज चल जाती। किसी झाड़ के सामने सर झुका लो, वहां भी चल जाती। ऐसा अगर क्या है फिर शैतान क्या है, इनको घेर डाला ऐसे खेल 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 कर, तो आखिर में मौत कैसी हालत में आती, शिर्क की हालत में मौत आती, सीधा जहन्नम में ले जाकर फेंक दिया जाएगा। जो कुछ अच्छा या बुरा होता है, अच्छा भी हो बुरा भी हो, तो इसका मतलब हर इंसान के साथ होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। वैसे बोले तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने जंग आकर के लड़े हैं उस जमाने के अंदर, और कितने जंगों के अंदर अल्लाह के नबी को यानी हार हुई है। जंग उहद एक ऐसी जंग थी जिसमें 70 सहाबा शहीद हुए हैं, हार हुई है। अगर अल्लाह के रसूल कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़ररन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल ग़ैब लस्तक्तरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। पैगंबर आप फरमा दीजिए, मैं अपनी जात के सिलसिले में नफे का मालिक भी नहीं हूं, नुकसान का मालिक भी नहीं हूं। मैं किसी को नफा भी दे सकता नहीं, नुकसान भी दे सकता नहीं। मैं गैब की बातों को गैब को जान लेता तो मैं भलाई को समेट लेता, बुराई को हाथ भी नहीं लगाता, तकलीफों को हाथ भी नहीं लगाता। फिर क्या वजह है, तमाम रसूलों के सरदार, तमाम कायनात के सरदार पेट पर दो पत्थर बांधने की वजह क्या है, 8 दिन भूखे रहने की वजह क्या है? अरे तुम्हारे उस खीर पूरी की फातिहा से तुम्हारे मुश्किलात हल हो जाते हैं, तो अल्लाह के नबी को 2 पत्थर क्यों बांधने पड़े? अल्लाह के नबी के घराने के अंदर 2 महीने तक चूल्हे क्यों नहीं जले? तो अगर इंसान के हाथ में किसी बुराई को खत्म कर लेना हो, किसी मुसीबत को टाल लेना अगर किसी इंसान के हाथ में होता, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले वो शख्स होंगे जो अपनी पूरी लाइफ के अंदर कोई मुसीबत अपने दहलीज तक भी आने नहीं देते। हमारे नबी के चचा को टुकड़े टुकड़े करके कत्ल कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है उस जंग के अंदर। अगर उस मुसीबत को टालना होता तो अल्लाह के नबी अपने चचे को और बनकर खड़े हो जाते, या कोई ऐसा इंतहा खीर पूरी की फातिहा का बोलते। गुज़िश्ता जुमा में आपके सामने हज़रत अमीर मुआविया कातिबुल वही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में उनकी तारीख़ और उनकी वफ़ात, उनकी विलादत और उनकी ज़िंदगी, अल्लाह के नबी के साथ उनकी क्या रिश्तेदारी, ये तफसील के साथ मैंने आपके सामने बयान फरमाई। और दूसरी बात ये भी बयान फरमाई थी कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दुश्मन शिया हैं, जिन्होंने हज़रत अमीर मुआविया के साथ ऐसी ख़तरनाक दुश्मनी की। सिर्फ ये हज़रत अमीर मुआविया ही के दुश्मन नहीं है, बल्कि जितने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन हैं वो सब के सब दुश्मन हैं। जब मैं गुज़िश्ता जुमे का वीडियो अपलोड किया तो तकरीबन 2-3 शिया आकर हज़रत अमीर मुआविया को गंदे गंदे गालियाँ उस कमेंट के अंदर दिए हैं। अल्लाह की बना आप समझते होंगे कि जो सहाबा का दुश्मन होगा वो मौत के वक्त असल सहाबा के दुश्मन को मुसलमान नहीं कह सकते, इसलिए कि वो दायरे इस्लाम से निकल जाते हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुश्मनी असल में इसलिए थी, 20 साल उन्होंने हुकूमत की और फितनों को अंदर दाखिल होने नहीं दिए। जो फितने उभर चुके थे इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमानों में आपस में लड़वाने के लिए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अमीर मुआविया ने जो खिलाफत का सिस्टम कायम किया था, हज़रत अमीर मुआविया ने जो हुकूमत की थी मुल्क शाम के अंदर, वो ऐसी मजबूत हुकूमत थी कि उन यहूदियों को, इन शिया को कोई सर उठाने का मौका नहीं दिया, और बड़ी तेजी के साथ उन्होंने इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया, जिसकी वजह से यहूदी और यहूदी का जो टोला है शिया, ये सब के सब हज़रत अमीर मुआविया के दुश्मन उसी वक्त बन गए थे। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर वहां हुकूमतें कायम हुई, मुसलमानों की हुकूमतें थी। तो अब ये लोग हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल 22 रजब को हुआ। जो 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, तो मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा था कि शिया का दुश्मन जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको जश्न मनाने के लिए कोई बहाना नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे इस्लामी हुकूमत तकरीबन पौनी दुनिया के अंदर कायम थी, छुप छुप कर रात के अंधेरों में ये लोग जश्न मनाया करते थे। तो फिर उन्होंने चाल चली कि इसको पूरे मुसलमानों को इस जश्न में शामिल करना है, तो क्या करना चाहिए। तो मुसलमान नई चीज को फौरन, मुसलमान ही नहीं है, इंसान की फितरत यह होती है, कोई उसे नई चीज दिखाओ तो वो नई चीज को
کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن میں پورے مسلمانوں کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت خطرناک پلان بنایا, جس کی وجہ سے آج بھی کتنے لوگ 22 رجب کو کنڈوں کی فاتحہ بولو یا کھیر پوری کی فاتحہ بولو, اس میں عام مسلمان شیعہ کے خوشی میں شامل ہو چکے ہیں. اور وہ اپنی ایمان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ جو صحابی رسول کے انتخاب پر جشن منائے تو اس کا ایمان رہے گا یعنی ایمان چلا جائے گا. تو میرے بھائیو, اسی لیے کہتے ہیں دشمن, میں نے بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس میں اختلاف ہے, تاریخ متعین نہیں ہے. اس میں بھی آخر دشمنوں نے کیا کیا, 12 ربیع الاول کو ٹھوس تاریخ بتا کر پورے ہندوستان کے اندر یعنی برتھڈے آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منانا شروع کر دیا. اور اسی طریقے سے دشمنوں کی چاہت یہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور حق پر جینے والے, حق پر مرنے والے. انہوں نے آخر کیا ہے, جب ان شیعہ ٹولوں کے خلاف, ان شیعہ نظریوں کے خلاف جہاد کیے اور پورے کنبے کو انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کے لیے قربان کر دیا, تو اب انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت پر ایک اچھا بہانہ بنا کر کہ اس کے اندر ماتم کا بہانہ لگا کر پورے مسلمانوں کو اس میں ملوث کر دیا تاکہ یہ جشن کریں, خوشیاں منائیں, ڈول باجے بجائے اور ناچ گانے کریں. اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے دشمن ہیں شیعہ کے. تو حضرت امیر معاویہ کا انتقال 22 رجب کو ہوا, تو ایسی صورت میں تمام مسلمانوں کو کھینچنے کے لیے انہوں نے ایک لیبل لگایا. وہ لیبل کیا ہے, اگر کوئی شیعہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر جشن منانے کے لیے کہتا تو پورے مسلمان اس کی مخالفت کرتے, پورے مسلمان اس کی اگر کیا ہے ہرگز چاہے کتنا بھی آدمی بدعتی کیوں نہ ہو. لیکن انہوں نے کیا کیا, ایک جھوٹی کہانی بنائی, اس جھوٹی کہانی کو سامنے رکھ کر لوگوں کو ڈر کا کھیل کھلوایا. کیسے ڈر کا کھیل؟ ہر انسان کے پاس حالات ہوتے ہیں, مصیبتیں ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی, میں بھی آپ سے کہوں بھائی اس وقت جو بے روزگار ہے, جس کی روزی کے اندر تنگی ہے, جو اگر کیا ہے پریشان ہے, چاہے وہ کسی بھی لین سے پریشانی کیوں نہ ہو, میں اگر آپ سے یہ کہہ دوں تم فلاں دن کے وقت میں فلاں وقت میں یہ کام یہ عمل کر لو, تمہاری ساری پریشانیاں ختم, تو لوگ کیا سوچیں گے, ہاں بھائی حضرت کیا کریکٹ بولے سرکار, کیوں بھی ہمیں پریشانیاں ہیں, وہ پریشانی کو ختم کرنے کے لیے انہوں بولے سے سرکار سن لے بولے تو ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. کیا کی ایسا بولے سر لوگ کیا کرتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں. اتفاق سے ایسا ہوا کسی ایک آدمی کی پریشانی ختم ہو گئی. اب انہیں کیا کرتا, بھائی میں فلاں کام کرا تو حضرت بولے سو تمہیں بھی وہ کام کرو. اب یہ پھیلتا پھیلتا پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے. اسی طریقے سے شیعہ نے کیا کیا, حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, 22 رجب کو انہوں نے ان کا لیبل لگایا کہ پورے مسلمان, اور یہ بدعت جو شروع کروایا گیا ہے, لیکن حالانکہ شروع ہوئی سو وہاں سے نہیں, یہ ہمارے بر صغیر کے اندر زیادہ شروع ہوئی سو, تو شروع کروایا گیا ہے اور لکھا گیا ہے واقعات کو مدینے سے, اور اتنا جھوٹا واقعہ گڑھا گیا ہے. مدینے کے لوگ کیسے ہوتے ہیں, اللہ نے تقریباً اللہ کے نبی کے بعد سے لے کر آج تک مدینے والوں کی حفاظت فرمائی ہے, بلکہ قیامت تک فرمائیں گے کہ یہاں تک کہ جب دجال آئے گا تو دجال آنے کے بعد مدینے کے اندر, مکے کے اندر ایک طرح کا زلزلہ ہوگا جس کی وجہ سے جس آدمی کے دل کے اندر نفاق ہوگا وہ سارے نفاق والے مدینے کے باہر نکل جائیں گے, مدینے کے اندر صرف ایمان والے رہیں گے. تو اللہ نے مکہ اور مدینے کی ایسی حفاظت فرمائی ہے. تو اب واقعہ ایسے بنایا جیسے فلم کی سٹوری جیسے بناتے ہیں. فلم کی سٹوری چاہے آپ سچی بتاؤ چاہے جھوٹی بتاؤ, اس سے آخر کیا فلم ہی کی طرح دیکھتے ہیں. لیکن فلموں کے اندر عمومی طور پر کوئی ایک واقعہ سچا ہوتا تو 1000 واقعے جھوٹے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے انہوں نے ایک واقعہ ایسے بنایا کہ مدینے کے اندر ایک وزیر اعظم تھے. وہ وزیر اعظم نعوذ باللہ, دیکھیے واقعہ سنتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگر مدینے سے یہ قصہ نکلا ہوا ہے تو مدینے والے بھی اس بدعت میں شامل ہونا چاہیے. تو ایک وزیر اعظم تھا جس کے گھر کے اندر ایک جھاڑو دینے والی عورت تھی. اس کا شوہر لکڑہار تھا, یعنی لکڑیاں کاٹ کر اپنی زندگی گزارتا تھا. تو ایک وقت ایسا ہوا کہ گھر کے اندر زیادہ تنگی آ گئی. اس نے آخر کیا ہے مدینہ چھوڑ کر کسی اور گاؤں کو چلا گیا کمانے کے لیے. جیسا کہ لوگ گلف میں جاتے ہیں کمائی کے لیے, کویت سعودی جاتے ہیں کہ یہاں کی روزی, یعنی ان کو یہاں کی روزی کافی نہیں ہوتی ہے تو باہر چلے جاتے ہیں. تو اس سے آ کر باہر چلا گیا اور اتنی مدت تک دور تک چلا گیا کہ 12 سال لگ گئے. 12 سال لگ گئے.
تو اب یہ وزیر اعظم کے گھر میں جھاڑو دے رہی تھی تو اس وقت حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے. انہوں نے فرمایا کہ اس عورت کو دیکھ کر, اللہ کے نہار کی بیوی کو دیکھ کر, کہ تیرا شوہر جا کر 12 سال ہوا ہے, اگر تو اپنے شوہر کو واپس لانا چاہتی ہے, میرا برتڈے ہے 22 رجب المرجب. بھائی صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں, خصوصاً اللہ کے نبی کے اہل بیت میں کون بھی اپنا برتڈے منایا نہیں. ایک برتڈے جائز ہونے کا ایک راستہ یہاں سے, ایک تو میلاد النبی, برتڈے آف نبی کو آ کر انہوں نے بنیاد بنا کر لوگوں میں کرسچینوں کا طریقے کو داخل کیا, برتڈے یعنی برتڈے کرنا جائز ہے. دوسرا 22 رجب المرجب کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے گزرے اور اس عورت سے کہا کہ دیکھ تیرا شوہر جا کر 12 سال ہو گئے ہیں, تو اب اپنے شوہر کو واپس لانا چاہتی ہے. 22 رجب کو کنڈے کے اندر کچھ فرنی بنا کر, کچھ یعنی پوریاں بنا کر میرے نام کی فاتحہ دلوا دے, تیرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میرے نام کی فاتحہ دلوا دے, تیرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر میرا شوہر واپس آ جائے گا تو میں پورے مدینے کے اندر کھیر پوری بنا کر ایسا فاتحہ کا ایسا جشن مناؤں گی کہ پورے مدینے کو دعوت دوں گی. خالی اتنا ارادہ کرنا تھا. اس کا شوہر کسی گاؤں کے اندر لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا, کوئی جھاڑ کاٹ رہا تھا, کاٹتے کاٹتے اسے ایک ایسا گڑا مل گیا, وہاں پر ایک خزانہ مل گیا, وہ خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا. اب وہ خزانے کو لے کر یہ فوراً مدینہ منورہ کو واپس آ گیا. آ کر اس نے اس خزانے سے ایک شاہی محل بنایا, بہترین محل بنایا, اور اس کی بیوی نے جو منت مانگی تھی کہ اگر میرا شوہر مدینہ منورہ واپس آ جائے گا تو میں 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کروں گی. تو یہ منت پوری کرنے کے لیے اس نے 22 رجب کو چنا, اور یہ 22 رجب حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی ولادت کا دن ہے, برتڈے آف حضرت جعفر صادق ہے. اس طرح ایک جھوٹا تاریخ متعین کر کے اس نے پورے مدینے والوں کو دعوت دی. دیکھنے میں, سننے میں اچھا ہے واقعہ, ڈر کا کھیل. اب شوہر واپس آ گیا, بہترین زندگی گزر رہی ہے. تو ایک مرتبہ یہ لکڑہارے کی بیوی جو جھاڑو دیا کرتے تھی وزیر اعظم کے گھر کے اندر, وزیر اعظم کی بیوی کو اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ, اگر آپ بھی آ کر کیا ہے کھیر پوری کی فاتحہ کرو گے تو تمہارے سارے مسائل مصیبتیں سب ختم ہو جاتی. وزیر اعظم کی بیوی نے سخت انکار کر دیا, کہا کہ بدماش, تم بدعت اختیار کرنے کے لیے کہہ رہی ہے, میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گی. جیسے ہی وزیر اعظم کی بیوی نے کھیر پوری فاتحہ کو, یا سفرے کی فاتحہ بول لو, کھیر پوری کی فاتحہ بول لو, کنڈوں کی فاتحہ بول لو, کچھ بھی بول لو, تو جیسے ہی انہوں نے انکار کر دیا تو فوراً بادشاہ نے کسی معاملے میں وزیر اعظم کو گرفتار کیا. گرفتار کر کے, قید کر کے وزیر اعظم کو اور اس کی بیوی کو شہر بدر کر دیا, بائیکاٹ کر دیا شہر سے. یعنی یہاں فاتحہ کے انکار, یہاں فوراً مصیبت, یہاں فاتحہ کا انکار, یہاں فوراً مصیبت. یہ دونوں میاں بیوی, وزیر اعظم اس کی بیوی, مدینہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں, پریشان ہیں. آخر میں چلتے چلتے ایک خربوزہ ان کو مل گیا. وہ خربوزہ ایک رومال میں ڈھانپ کر, چلو بھائی آگے جانے کے بعد اس کو کچھ کاٹ کر کھا لیں گے, اس طرح بول کر لے کر جا رہے تھے. تو جو دوسرے ملک کے بارڈر ہوتا ہے وہاں کے سپاہی ان کو پکڑ کر گرفتار کر لیے. کس جرم میں گرفتار کیے کہ وہاں کے بادشاہ کا بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا. یہ افواہیں پھیل گئی تھی, اس کا بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا, تو اس جرم کے حساب سے ان دونوں کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے سامنے لے جا کر پیش کیا. بادشاہ نے ان کے سامان کی تلاشی لی. جب وہ رومال کھولا گیا جس میں اگر خربوزہ تھا, تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خربوزہ جا کر شہزادے کا سر کٹا ہوا سر بن گیا. شہزادے کا کٹا ہوا سر, جو شہزادے کے کئی دن سے لاپتہ تھا, اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا. افواہ پھیل گئی تھی کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا. تو اب یہ لوگ خربوزہ لے کر آئے تھے, بادشاہ کے سامنے جاتے ہوئے یعنی خربوزہ جا کو شہزادے کا کٹا ہوا سر خون آلو سر بن گیا. دیکھو کتنا جھوٹا واقعہ ہے, کتنا جھوٹا واقعہ ہے. عامر خان جو ایکٹر ہے بالی ووڈ کا, اس نے اگر پی کے ایک فلم نکالا تھا, اس کے اندر یہی ڈر کا کھیل سارا درگاہ والوں کو بھی دکھایا اس نے, مندر والوں کو بھی دکھایا. جتنے لوگ ڈر کے دکانیں کھولے ہوئے ہیں وہ سب کو اگر ایکسپوز کیا اس نے کہ کس طرح لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. اگرچہ کہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولا, کوئی مذہب کو اس نے سپورٹ نہیں کرا, لیکن اتنی بات ہے کہ جتنے لوگ
दुकानें खोले हुए हैं, डर का खेल खोले हुए हैं। 11वीं नहीं करे तो तुम्हारे घर में मुसीबत आ जाती, खीरपुरी के फातिहा नहीं करे बोले तो तुम्हारे घर के अंदर यह हो जाता। क्या कभी दुकान के अंदर घाटा आ गया कि खीरपुरी के फातिहा कर ले, नहीं तो वो पंजे जाते नहीं, उसे पकड़कर मन्नत कर ले, तेरे सारे मसाइल हल हो जाती। तो ये डर का खेल जो बनाया हुआ है, और उमूमन आज भी भाई कई को कर रहे हैं तुम लोग, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या असल में इसकी हकीकत क्या है, ये कोई आखिर जानता भी नहीं। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग इसी महीने के अंदर 22 रजबुल मुरज्जब को वो बीबियों की कहानियां बीबियों की कहानियां रात भर अगर क्या है बड़े पाबंदी के साथ वजू बनाने को, अच्छा मुस्तकिल तौर पर उसे दावत देखो, फातिहा दिला को, बीबी 8 बीवियों की कहानियां पढ़ते सो। कौन सी कहानी भाई 8 बीवियों की? वो कौन 8 बीवियां हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात उसके अंदर शामिल है? जिन 8 बीवियों की तुम कहानियां पढ़ रहे हो, कौन सी कहानी आपके पास मौजूद है? हमारे पास तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात की अगर वाक़ियात हैं, उनके रियल चले हुए किस्से अहादीस के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी की एक एक बीवी भी तमाम औरतों के लिए एक आइडियल है, वो सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। तुम्हें वो 8 बीवियों की कहानियां पढ़ को लोगों को दावत देखो, यानी पूरे मोहल्ले को। और बसा औकात ऐसा भी होता है, कौन तो मर गया बोलो, घर के अंदर दीन गिन सिखाया नहीं उन्हें, क्या भी मालूम नहीं दीन कर, मर गया बोले तो उसकी फातिहा हो जाती। चहलम होता, चहलम के दिन वो पूरे बुढ़ी औरतें जमा हो गए, सच ऊपर माइक लगा लाते सो, पूरे मोहल्ले की नींद हराम, पूरे मोहल्ले की। वो कैसा बोले तो खबरस्तान की तरफ रखते थे ऐसा, ये इनकी आवाज जाको खबरस्तान में सुनाना सो, खबरस्तान में जाको पढ़ो, फिर कहीं को यहां से अगर आवाज सुनाना खबरस्तान में सीधा चल जाओ, रात सारी पूरे मोहल्ले की नींद खराब, रात सारी पढ़ दी। वो सुबह होते मौजन सब आजाद देने से पहले तो आज कल रात भी सुना मैं, कौन की पढ़ते थे इधर से, पर बेचारे जो मोहल्ले वाले हैं उनकी नींद हराम। बूढ़े लोग रहते हैं, शुगर पेशेंट रहती हैं, हार्ट अटैक के लोग रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मरीज होते हैं जो नींद के लिए तरस रहते हैं। इन बेवकूफों को इतना भी अकल नहीं है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं क्या इसकी इजाजत अल्लाह ने दी है, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, या सहाबा ने किया है, या अल्लाह वाले किया है, क्या है तुम्हारे पास प्रूफ? नहीं, कौन की कर लेता है वो, ये इनको जाकर पहुंचा बोला तो इनकी खबर के अंदर रूह खुश हो जाती है। इन्होंने देखो आई जैसा क्या की, इन्हें खुश हो जाको भाई हमें जितने जुर्म किए थे, सूद खाता था, लोगों को डुबा हो गया था, सो माफ हो जाती ये कामा करने से। तो इसलिए ये सब के सब अखर फजूल बिदात और अल्लाह को नाराज नहीं है। कितने मोहल्ले के अंदर जिनकी नींद हराम हुई है, वो सब के सब लोग कल क़यामत के दिन इन बुरी औरतों का गिरेबान पकड़ेंगे। या अल्लाह इन्होंने मुझे हमने तकलीफ दी है, ये एज कर को नहीं, शादी में बैंड बाजा शुक्राने गिराने करते, देखो रोज धूमधाम से बैंड बाजा कराते हैं, रात में अगर नींद हराम करते हैं। ये बैंड बाजा बजाने वाले भी इनके शादियों के अंदर भी बरकत नहीं रहती, याद रख लीजिए, हरगिज बरकत नहीं। मैं मस्जिद में बैठकर बोलता हूं, जो लोगों को तकलीफ देकर शादी करता है, जो तकलीफ देकर आकर क्या ईसाले सवाब पहुंचाने की कोशिश करता है, लोगों को तकलीफ देकर चाहे शादी करे चाहे ईसाले सवाब पहुंचाने की कोशिश करे, तो समझो कि ना उनकी शादी में बरकत रहती, ना वो ईसाले सवाब वहां तक जाता है, बल्कि उल्टा गुनाह मिलता है। और ऐसा गुनाह जिन जिन लोगों को उनकी आवाज की वजह से, चाहे पटाखे सिलगाकर क्यों ना हो, चाहे बैंड बाजे के जरिए शोर मचा कर क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरह का मामला क्यों ना हो, अगर गैर को भी, मुसलमान नहीं गैर को भी तकलीफ हो गई तो गैर भी अल्लाह के सामने कल क़यामत के मुकदमा दर्ज करेगा। यह मामूली चीज नहीं है। तो इसे हमें खेल मजाक समझे, ऐसी चीजों को अपने जिंदगी के अंदर लाए हैं, वो फोकस करको ये काम कर लेते आते ही। फिर नमाज जनाजा वो बुढ़ी औरतों को पढ़ा बोलो, कई को चुपके हाँ घर में बैठे हैं, नमाज जनाजा उलमा पढ़ाना, दफन अगर मौजन सामा करना, और इन्हें देखो तो ऐसे काम चेलम कहते, ये ऐसे कहते, फिर वो भी पढ़ा बेहतर रहता। तुम्हारी इस आमाल की वजह से बख्शिश हो जाती है उस मुर्दे की, खुशी के बाद आकर नमाज जनाजा पढ़ा लो, दफन कर लो तुम्हें से। तो इसलिए मेरे भाइयों ये सारी चीजें ऐसे हैं जो उम्मत को गुमराह करके, डर का खेल खेल करके, ऐसा नहीं करता ऐसा होता। भाई दुनिया आकर क्या है, हम सब की दुनिया ये ऐसी दुनिया नहीं है कि इसमें जन्नत मिल जाए। इसमें खट्टी चीजें भी आती, मीठी चीजें भी आती, कड़वी चीजें भी आती, और हर इंसान ये चाहता है कि मुझे खट्टी कड़वी चीजें नहीं होना, खाली मिट्टी होना, पूरी जिंदगी खुश होना। कौन सा बादशाह आज तक इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खुश नहीं रहा, कुछ ना कुछ उसके ऊपर हालात आते हैं, कभी उसके गुनाहों की मुसीबत, कभी अगर क्या है अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों को आजमाते हैं। तो इसलिए डर का खेल छोड़ो, अल्लाह पर ईमान लाओ। क्या ईमान? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी तमाम किताबों पर, उसके तमाम फरिश्तों पर। और इसी तरह अल्लाह जो कुछ अच्छा या बुरा होता है, अच्छा भी हो बुरा भी हो, तो इसका मतलब हर इंसान के साथ होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। वैसे बोले तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کتنے جنگ آ کر کے لڑے ہیں اس زمانے کے اندر, اور کتنے جنگوں کے اندر اللہ کے نبی کو یعنی ہار ہوئی. جنگ احد ایک ایسی جنگ تھی جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, ہار ہوئی ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. پیغمبر آپ فرما دیجئے میں اپنی ذات کے سلسلے میں نفع کا مالک بھی نہیں ہوں, نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں. میں کسی کو نفع بھی دے سکتا نہیں, نقصان بھی دے سکتا نہیں. میں غیب کی باتوں میں غیب کو جان لیتا تو میں بھلائی کو سمیٹ لیتا, برائی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا, تکلیفوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. پھر کیا وجہ ہے؟ تمام رسولوں کے سردار, تمام کائنات کے سردار پیٹ پر 2 پتھر باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ 8 دن بھوکے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ ارے تمہارے اس کھیر پوری کی فاتحہ سے تمہارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کو 2 پتھر کیوں باندھنے پڑے؟ اللہ کے نبی کے گھرانے کے اندر 2 مہینے تک چولہے کیوں نہیں جلے؟ نہیں, یہ تاریخ اصل معلوم ہے تو سیرت معلوم ہے تو معلوم ہوتا. یہ سیرت ان کو معلوم نہیں. پوچھ کر دیکھو ہمارے نبی کے ماں کا نام کیا ہے, باپ کا نام کیا ہے, دادا کا نام کیا ہے, دادی کا نام کیا ہے, ان کو کیا بھی پیٹ کی طالبہ بھی نکلتا نہیں. تو اگر انسان کے ہاتھ میں کسی برائی کو ختم کر لینا ہو, کسی مصیبت کو ٹال لینا اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ شخص ہوں گے جو اپنی پوری لائف کے اندر کوئی مصیبت اپنے دہلیز تک بھی آنے نہیں دیتے. ہمارے نبی کے چچا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اس جنگ کے اندر. اگر اس مصیبت کو ٹالنا ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے چچے کو اور بن کر کھڑے ہو جاتے, یا کوئی ایسا انتہا کھیر پوری کی فاتحہ کا بولتے. تو اس لیے میرے بھائی لوگوں کو آ کر کیا سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, ہمارے نبی کی زندگی کے حالات پڑھنا چاہیے تو تب پتہ چلے گا یہ کھیر پوری کی فاتحہ سب ڈھونگ ہے, لوگوں کو گمراہ کرنا ہوا ہے. اب پھر کیا ہوا؟ اس وزیر اعظم کو جیل میں لے جا کر ڈال دیا گیا کہ بھائی ہاں شہزادے کو اسی نے قتل کیا ہے. اب جیل میں میاں بیوی, وزیر اعظم اس کی بیوی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کیا جی کئی کو اتنی بڑی مصیبت آ گئی. تو بیوی کے دماغ کے اندر بات آئی کہ ہاں وہ لکڑہار کی بیوی بولی تھی کھیر پوری کی فاتحہ کرے تو اچھا میں انکار کر دی, اس کے واسطے ایسی مصیبت آ گئی. اب دونوں مل کر منت کرتے ہیں ہاں بھائی میں کھیر پوری کی فاتحہ اگر میں رہا ہو گئی بولے تو فرسٹ کھیر پوری کی فاتحہ کرتا ہوں ایسا. اب یہ خالی نیت کرے ہوتا ہے وہ شہزادہ کہاں سے اٹھ کو بھاگ آ گیا ان کے سامنے. یہاں سر تھا وہاں شہزادہ زندہ اٹھ کو آ گیا. دیکھو بنانے والا یہ فلم کی سٹوری والے میں ذرا دیکھتے ہیں ادھر ادھر کیسا بنانا کو, انہیں اس سے آگے بڑھ کر 100% اور آگے بڑھ کر کیا کرے, اتنا فیک واقعہ بنا کر لوگوں کو گمراہ کرے کہ یہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ تم 22 رجب المدر کو کھیر پوری کی فاتحہ کرو گے تمہارے سارے مصیبتیں حل. سال کر رہے ہیں بھائی کتنی مصیبتیں حل ہوئی بتاؤ, دیکھیں گے ایک مصیبت گئے تو دوسری مصیبت. جو ایسے بدعت کے کام کرتے ہیں دیکھو شرک کے کام فل اللہ کی مار کھاتے رہتے انہوں. ایک گئے تو ایک گھر گھر کے اندر یا تو جنات لپٹ لے رہتی گے, شیطان لپٹ لے رہتی گے, کہاں کی ادھر ادھر یہ فاتحہ وہ 11ویں یہ 11ویں سو آ کر کے ان کو پھیر لے کو ان کو اصل سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتے. کون کی آ کو بول رہا وہاں جا کو دھاون ڈالے تمہارا اچھا ہوا ہے وہاں بھی چل جاتی. کون کی بول رہا وہاں جا کپڑے کھول رہے تو اچھا ہوا تھا وہاں بھی چل جاتی. کیا بولو پتھر کے سامنے سر جھکا لو آج چل جاتی, کسی جھاڑ کے سامنے سر جھکا لو وہاں بھی چل جاتی. ایسا اگر کیا ہے پھر یہ شیطان کیا ہے ان کو گھیر ڈالا کھیل کر کو آخر میں موت کیسی حالت میں آتی ہے, شرک کی حالت میں موت آتی, سیدھا جہنم میں لے جا کر پھینک دیا جائے گا. ایسا معاملہ ہوتا ہے. اب یہ نیت کے ناتا شہزادہ واپس آ گیا, یہاں ان کو چھوڑ دیا گیا, واپس مدینے آ گئے. کہتے ہیں مدینے میں آ کر کیا ہے جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ آ کر پھر دوبارہ اس کو وزیر اعظم کی سیٹ دے دیا. پھر یہ گرینڈ سے کرے ایک دم کھیر پوری کی فاتحہ 22 رجب کو. تو یہ سلسلہ پھر مدینے میں کیوں آج تک باقی نہیں ہے؟ مدینے میں شروع ہوا ہے تو پھر مدینے میں آج تک کیوں باقی نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ نے اتنا خطرناک پلان بنایا ہے مسلمانوں کو اس میں یہ کرنے کے لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جو اللہ کے نبی ان کے لیے کئی دعائیں کیے ہیں, اور 20 سال تک انہوں نے جو حکومت کی, آپ تاریخ اٹھا کر کیسے ان کی جنگیں ہوئی ہیں آپ اٹھا کر پڑھو ان کی تاریخ, اور ان کے پاس کیسا لشکر تھا, زبردست نظام تھا ان کا, اور اسلام کی کیسے حفاظت کی انہوں نے, یہودیوں کو کچل کر رکھ دیا تھا انہوں نے, یہ شیعہ کے فرقوں کو کچل کر رکھ دیا تھا. تو اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر انہوں نے اس طرح ڈھونگ مچا کر ڈر کا کھیل دکھا دیا کر لوگوں کو یہاں پر آ جاؤ کھیر پوری کی فاتحہ کر لو, پورے محلے کو دعوت دے ڈالو, کھا لو, خوش ہو جاؤ, فاتحہ دلال ہو بھائی اب ہمارے گھر سے مصیبت چلی جاتی, جتنے پریشانیاں سب چل جاتی. یہ لیبل لگا کر شیعہ نے پورے مسلمانوں کو, پورے مسلمان تو نے الحمدللہ جو جن کا ذہن شرک کے
کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، جو قبر کے پجاری ہوتے ہیں، قبر کے سامنے جا کر سجدے کرتے ہوتے ہیں، قبر کے اطراف میں آ کر کیا طوافیں کرتے ہوتے ہیں، اور قبر کو اللہ کا درجہ دیے ہوئے ہے، اللہ کی قدرت کا درجہ دیے ہوئے، ایسے لوگ ان کے سارے جھانسے میں آ گئے اور شیعہ کے فرقوں کے ساتھ یہ بھی جشن منانے میں مصروف ہو گئے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی ایک صحابی رسول کی کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی ان کا جشن مناتا ہے ان کے خلاف، سمجھو کہ پوری زندگی وہ اللہ سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے نا، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی، ان کے ساتھ یہ لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں تو پھر ان کی پوری زندگی اللہ سے جنگ کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاٹھی کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر یہ لوگ پوری زندگی نہیں اٹھ پائیں گے۔ اور ایسے ہی اگر معلوم ہو کر بھی کرتے ہیں تو پھر بہت بڑا جرم ہے۔ نہیں معلوم ہو کر کریں توبہ کر لیں، نہیں معلوم ہو کر کریں توبہ کریں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ صحابہ ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، صحابہ کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اگر تم نہ کون تو بھی بلایا 22 رجب، بعض جنے تاریخ میں الٹ پلٹ کراتے ہیں، 22 رجب کچھ نہیں، کبھی ادھر ادھر، کیا بھائی گھر میں اگر کھیر پوریاں بنائی جلدی آ جاؤ ایسا کہاں تو تمہیں قبول کر لے گئے، پیٹ میں گیا 40 دن دعا قبول نہیں، تمہاری رمضان آتا ہے سو۔ تو اس لیے ایسے کاموں کو اپنی زندگی سے بچائیں، شرک کے شکل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے آئیڈیل ہیں، اور نبی نے اپنی تمام زندگی کو صحابہ کے حوالے کیا، اور صحابہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور ہم تک نبی کی زندگی کی حفاظت ہوتی بھی آ رہی ہے۔ اور نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں یہ تمام چیزیں نہیں تھے، یہ سب کے سب اسلام کے دشمنوں نے، صحابہ کے دشمنوں نے ایسے بدعات کو ایجاد کر کے، نام تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام لگایا گیا، لیکن ان کی ہسٹری آپ پڑھو، آپ اس سے پہلے سنے ہیں جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ ان کی ہسٹری آپ پڑھو، ان کی زندگی بھی بالکل نبی کی سنت کے مطابق گزری ہے، یہ جھوٹ ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہندوستان کے اندر ایک کھیر پوری کی فاتحہ کا سسٹم 1973 سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ 1973 سے جیسا وہاں جھوٹی کہانیاں بنا کر مدینے سے یہ قصہ لائے ہیں، ایسا ہندوستان میں ایک قصہ، ایسا جھوٹا قصہ گھڑ کر لوگوں کو ڈر کا کھیل بتا کر یہ کھیر پوری کی فاتحہ شروع کریں۔ تو بہرحال میرے بھائی، یہ سارے واقعات میں کھول کر بول رہا ہوں۔ اب ہماری ویڈیو کہاں جاتی کہ وہاں بریلویاں آتی، وہ ابھی گندے لوگ مجھے کتنے گالیاں دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ خیر، ہمارے نبی کو گالیاں ملے تھے، اور صحابہ بھی اگر کیا ہے بہت سارے دین کے لیے گالیاں کھائے، ہمیں تو تیار ہے، اسے کوئی بھی گالی دیتا بالکل تیار ہے ہم اس کی گالی کھانے کے لیے، محض اللہ کے دین کے لیے، ہماری ذات کے لیے انہیں گالی دیتا ہے نہیں، اللہ کے نبی کی دین کی حفاظت کے لیے انہیں اگر کیا اس کے خلاف گالی دیتا ہے، شیعہ گالی دیتے ہیں، بریلوی گالی دیتے ہیں، کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا۔ ہماری بات اگر کیا عام ان مسلمانوں تک پہنچ جائے جن کو پتا نہیں ہے کہ کھیر پوری کی فاتحہ کا بیک گراؤنڈ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پر شیعہ کا جشن ہے، یہ آپ کو آنکھیں کھولنے کے لیے میں نے کھول کر بتا دیا۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ حضرت تک بہت سارے لوگ بولتے ہیں، کیا حضرت شرماتے بھی نہیں، کئی کو شرمالا دین بات بتانے میں، کئی کو آپ کا کیا جھجکنا ہے اللہ کے نبی کے دین کو کھلا بولنے میں۔ ارے کوئی آدمی دکان میں خریدنے کے لیے جاتا ہے، خریدار جو چیز بیچتا ہے اگر ذرہ بھی چھپا کر بیچا بولے تو خریدنے والا خریدتا، کیا کہ بھائی چننا لگے سر کا ہے کر بولتا ہے، ٹوپی پہنے جیسا ہے بولتا۔ جب تم دنیا کے معاملے میں چھپا چھپی پسند نہیں کرتے تو دین کے معاملے میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کن لوگوں کو جن کا ذہن یہ بن گیا ہے فاتحہ کے پیچھے چل جاؤ تمہیں کھیر پوری فاتحہ، یہ فاتحہ، اس کے پیچھے تو پوری زندگی گزرتی رہتی، کیا ان سے جھجک کر میں اللہ کے نبی کے دین کو چھپاؤں؟ تو نو کمپرومائز دین کے سلسلے میں، چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہو، ہماری بات، ہم علماء کی بات یہی ہوگی کہ اللہ کے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تابعین، ہمارے بزرگوں کی زندگی آپ اٹھا کر پڑھیں گے، آپ کو پتا چلے گا یہ ساری بدعتیں اگر ان کی زندگی میں 1% بھی نہیں تھی۔ بچیں گے انشاءاللہ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، خصوصاً عورتیں اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر رجب کا مہینہ ہے، یہ کام کرنا، وہ کوسے کے روزے رکھنا، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں بھی آخر کیا ہے، 27 رجب کو تو شب معراج کو ایک رات مناتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آخر کیا شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تمہارے لیے اللہ کے رسول اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے، کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے جو اللہ پر، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے آئیڈیل ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، جو سب ایسے مصیبتیں آ جاتی اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے نہیں۔
اگر ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ کے نبی کو آئیڈیل مان کر چلے گا. وہ سوچے گا کہ ہمارے نبی ایسا کام کبھی کریں کیا. جنگ احد کے اندر اتنی بڑی مصیبت آئی, کبھی کھیر پوتی فاتحہ کے کر کو کیا تو کریں گا ایسا. جنگ بدر کے اندر کیا تو ایسا کریں کیا. جنگ حنین کے اندر کیا تو کریں گا. جنگ طائف کے اندر ایسا کیا تو, جنگ خندق کے اندر کیا تو ایسا اللہ کے نبی کریں کیا. جنگ موتا بہت بڑی جنگ چلی ہے, اس کے اندر صحابہ کیا تو ایسا کریں کیا. ملک شام جو فتح ہوا ہے, جب صحابہ جنگ لڑے ہیں, فلسطین فتح ہوا ہے, جب صحابہ آ کر کیا فلسطین کو فتح کرنے کے لیے نکلے, حضرت عمر کے زمانے کے اندر, تو حضرت عمر داخل ہوتے فوراً چابی لگا دیا کہ کیا تو ایسا کھیر پوری کی فاتحہ کر کو نکالنا نہیں گیا اس سے. رومن امپائر سے لڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, کتنی بڑی فوج, لاکھوں کی فوج, اس کا مقابلہ ہوا, کوئی فی رفر نہیں, ایمان تھا اللہ پر, اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین تھا, اسی یقین کی بنیاد پر انہوں نے آ کر جنگ لڑی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ تمام بدعات سے, خرافات سے, شرک سے اپنی زندگی کو, اپنے گھر والوں کی زندگی کو, اپنے نسلوں کی زندگی کو بچاؤ, اس لیے کہ یہی عقیدہ ہمارے لیے قبر کے اندر بھی, آخرت کے اندر بھی نجات دلانے کا ذریعہ بنے گا. اگر ہماری زندگی کے اندر بدعات, شرک, اس طرح کے کھیر پوری کے جتنے بھی عقیدے ہیں, 11ویں کے عقیدے, جتنے بھی عقیدے ہیں, وہ سارے عقیدے ہماری زندگی کے اندر رہیں گے, وہاں کامیاب نہیں ہوں گے. دنیا کے اندر بھی خسارہ ہوگا, آخرت کے اندر بھی خسارہ ہوگا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو پوری زندگی ایسے شرک اور بدعات سے اللہ حفاظت فرمائے, اور اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص زندگی, آپ کو دیکھ کر, آپ کی زندگی کو سمجھ کر, صحابہ کی زندگی کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.